अपोजिशन लीडर भी हैं। जब से अपोजिशन लीडर वो बने हैं और जिस तरह से वो बेबाक निडर तरीके से, सही तरीके से, सही मानों में इमरान खान का सिपाही बनकर, और जिस तरह से वो सिंध हुकूमत की नाअहलियों की, करप्शन की और गुंडागर्दी की निशानदेही कर रहे थे, उसकी बुनियाद पर उनके पहले फार्म हाउस को गिराया गया, स्टे ऑर्डर की कोई परवाह नहीं की गई। उससे भी इनका दिल ठंडा नहीं हुआ और इन्होंने उनको ऊपर हमला करके, वो भी मुर्तजा भुट्टो स्टाइल हमला करके, उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। उनको CIA सेंटर में जब रखा गया, वहां पे सांप फेंका गया और इसी तरह तशद्दुद भी किया। अब एक ऐसी हुकूमत जो कि नाअहल भी है, करप्ट भी है, वो जो इक़दामात कर रही है सिंध में, जिस तरह से पुलिस का मिसयूज किया जा रहा है, और हमने ये बारहा कहा है कि सिंध में जो पुलिस की भर्ती हैं वो सियासी बुनियादों पर इन्होंने की हैं, चूंकि इनकी पूरी जो क्रिमिनल एक नेटवर्क है उसको सियासत का लिबादा ओढ़कर और कारोबार और पैसे बनाने का एक जरिया बनाया हुआ है। थरपारकर इलेक्शन में भी आपने देखा कि किस तरह से हरासा किया गया PTI के वर्करों को, और एक जमहूरी एक्टिविटी इलेक्शंस, उसमें उन्होंने अपनी हुकूमती मशीनरी को गैर कानूनी तौर पे इस्तेमाल किया। इसी तरह जो हलीम आदिल शेख हैं, जो कि गाहे बगाहे सिंध असेंबली में सिंध हुकूमत की करप्शंस की दास्तानें बयान करते हैं, चाहे वो गरीबों की पेंशन फंड्स, जो कि वहां के चीफ मिनिस्टर के आबाई इलाके दादू में एक ही खानदान के लोग 80 खानदान लोगों के अकाउंट्स में पाए गए। इसी तरह उन्होंने जो पूरा एक करप्शन का और एक अकरा परवरी का, एक धौंस का एक कल्चर सिंध में बनाया हुआ है, तो हमें समझ आती है कि किस तरह से कई दहाइयों में हुकूमत होने के बावजूद सिंध की जो हालत इज़ार है वो एक इबरत का एक जीता जाता सबूत है। अस्पतालों की हालत देखें, पीने के पानी के इंतजामात देखें, लॉ एंड ऑर्डर देखें। सबसे बड़ी चीज, जान और माल महफूज नहीं है, बिकॉज एक गुंडागर्दी है जिसमें के जो अवामी नुमाइंदे हैं हलीम आदिल शेख जैसे, उनको भी स्पेयर नहीं किया जा सकता। तो आप सोच सकते हैं कि एक आम आदमी के साथ ये लोग क्या करते होंगे। हलीम आदिल शेख जो कि एक पहले भी मेंबर असेंबली रह चुके हैं, उस वक्त उनको कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं कहा जाता था, लेकिन जब से वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बने हैं और जिस तरह से वो एक्सपोज कर रहे हैं सिंध हुकूमत की करप्शन को, तो उन पे ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की एक बदतरीन एग्जाम्पल है। आसिफ अली जरदारी साहब बड़े फख्र से कहते थे कि मेरे दौर में कोई पॉलिटिकल प्रिजनर नहीं था। ये तो आपके अपने सूबे में आपने पॉलिटिकल प्रिजनर बनाया हुआ है, तशद्दुद कर रहे हैं, कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं, स्टे ऑर्डर्स को आपको परवाह नहीं। हुकूमत सिंध एक खास मखसूस तबके के लिए लगी हुई है। सिंध के अवाम बिलखुसूस जो देही इलाके हैं वो आज भी एक किस्म की गुलामी की जिंदगी गुजार रहे हैं, और उनको न तो जमहूरियत के सम्राट मिले हैं, न जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सियासत के, जिसमें कि रोटी कपड़ा मकान का दावा किया गया था, न उसके कोई सम्राट नजर देखने में मिलते हैं।
حلیم عادل شیخ کو اس لیے بھی انہوں نے وکٹمائز کیا, اس کو ڈرایا دھمکایا, لیکن وہ ایک نڈر آدمی ہے, عمران خان کا سپاہی ہے, وہ ڈر ہی نہیں سکتا. سینٹ انتخابات پہ اثر انداز ہونے کی بھی ایک بھونڈی کوشش ہے, کیونکہ سینٹ انتخابات آ رہے ہیں. ایک طرح وہ پیسوں کی سیاست جو کہ جس کی باز گزشت ہمیں سنائی دے رہی ہے, جس طرح کے وہ بیانات دے رہے ہیں, کم تعداد ہونے کے باوجود بھی اپنی جیت کے وہ دعوے کر رہے ہیں. ان کے وکیل سپریم کورٹ میں سیکرٹ بیلٹ کی صفات بیان کر رہے ہیں. بے نظیر بھٹو کے دستخط شدہ چارٹر آف ڈیموکریسی کو انہوں نے آج یہ کہہ کر کہ ووٹ سیکرٹ ہونا چاہیے, انہوں نے بے نظیر بھٹو کے سائن چارٹر آف ڈیموکریسی کو بھی ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا ہے. یہ سارے باتیں اس بات کا نشاندہی کرتی ہیں جس کا کہ پرائم منسٹر عمران خان ہمیشہ ذکر کرتے ہیں. سیاست شروع ہی اسی سے کی اور آج تک اپنے موقف پہ قائم ہیں کہ جب تک اس ملک میں پیسے کی سیاست چلے گی, لوگوں کے ضمیر خریدے جائیں گے, بیچے جائیں گے, ووٹ خریدے جائیں گے, بیچے جائیں گے, نہ ہماری جمہوریت مضبوط ہو سکتی ہے, نہ ہماری معیشت مضبوط ہو سکتی ہے, اور نہ ہماری پوری سوسائٹی کی جو اخلاقیات ہیں وہ بہتر ہو سکتی ہیں. ایک ایسا ماحول, ایک ایسا کلچر جس میں کہ پیسہ اور دھونس, غنڈہ گردی, دہشت کے ذریعے سے سیاست ہو, وہ جمہوریت نہیں کہلا سکتی. ہماری حکومت پوری طرح اس پہ مضبوط کھڑی ہے, اپنے اس اخلاقی بنیاد پہ کہ اگر ہم نے جمہوریت کے اصل ثمرات دیکھنے ہیں تو ہمیں چیزوں کو شفاف بنانا ہوگا, ہمیں چیزوں کو کھلا کرنا ہوگا, کیونکہ اسی سے وہ لوگ جو کہ پیسے کی زور پہ آتے ہیں یا کسی اور وجہ سے آتے ہیں وہ ڈسکریج ہوں گے, وہ نہیں آ سکیں گے, اور عام لوگ جو کہ قابلیت اور اہلیت کی بنیاد پر الیکشن لڑیں گے, اور خاص طور پہ سینٹ کے الیکشن جس میں کہ سارے پاکستان کو پتہ ہے کہ خرید و فروخت ہوتی ہے. اور پاکستان تحریک انصاف وہ واحد حکومت ہے جس نے کہ 2018 کے الیکشنز میں جن ایم پی ایز نے ووٹ بیچے تھے ان کو پارٹی سے نکال دیا گیا. کوئی اور جماعت اس کا ثبوت نہیں دے سکتی ہے کہ انہوں نے عملی طور پہ, ہم جو کہہ رہے ہیں ہم نے عمل بھی اس پہ کیا ہے, باوجود اس کے کہ ہماری جو حکومت تھی وہ بڑے کم ووٹوں پہ تھی خیبر پختونخوا میں 2013 سے 18 تک, لیکن وہ اخلاقی جواز, وہ اخلاقی بنیاد جس پہ کہ ہم کھڑے ہیں, اس کو ہماری ہی پارٹی, عمران خان ہی اس ملک کے سیاسی کلچر کو تبدیل کر سکتے ہیں, اور وہ اس کے عملی اقدامات بھی اٹھا رہے ہیں. اب وقت آ گیا ہے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ کون کہاں پہ کھڑا ہے, کون چاہتا ہے کہ یہی, اور افسوس کی بات کیا ہے کہ انہی لوگوں کو وکیل بنایا جا رہا ہے جن کا ایک امیج ہے, لیکن وہ امیج تار تار ہو جاتا ہے جب آپ ایک ایسی پوزیشن یا ایک ایسے اصول پہ یا ایک ایسی منطق پہ کھڑے ہوتے ہیں جو کہ جس کا کہ نہ کوئی اخلاقی جواز ہے, نہ کوئی اس کا ایسی منطق بنتی ہے جس سے کہ وہ اپنے آرگومنٹس میں کوئی وزن لا سکیں. شفافیت کے خلاف کون ہوگا؟ اس وقت شفافیت اور تاریکی کے درمیان چوائس کرنی ہے. وہ لوگ جو کہ تاریک اندھیروں میں فیصلے کرتے ہیں, اور وہ لوگ جو کہ دن کی روشنی میں اپنے فیصلے کرتے ہیں, جس کی کہ لیڈرشپ سربراہی عمران خان کر رہے ہیں. اور یہ جو تاریک کوریڈورز ہیں جس میں کہ پیسہ, دھونس, سازش
اس قسم کی چیزوں پہ اس کی نمائندگی کر رہے ہیں پی ڈی ایم، خاص طور پہ پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون. ایسی سیاست کو ہم نے شکست دینی ہے اور ہم ایک بار پھر سندھ حکومت کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ قانون جو کہ میرا خیال ہے کہ وہ ان کی سرشت میں ہی نہیں ہے، قانون کا احترام. ہمارے اپوزیشن لیڈر حلیم عادل شیخ ان کو فوری طور پہ رہا کریں، اور جو بھی جس طرح سے ان کے ساتھ ایک غیر قانونی، جو کہ ایک پارلیمنٹیرین کے ساتھ، جو کہ ایک پبلک کا ریپرزینٹیٹو ہوتا ہے، اس کے ساتھ جس طرح کے ٹیررسٹ کے ساتھ ان کو رکھا گیا ہے، ان کے ساتھ جو برتاؤ ہے وہ بالکل کسی صورت میں قابل قبول نہیں ہے. ہم آج اسمبلی میں بھی یہ بات اٹھائیں گے اور ہر پلیٹ فارم پہ اٹھائیں گے کہ جو ظلم، جو تشدد ہمارے اپوزیشن لیڈر حلیم عادل شیخ کے ساتھ ہو رہا ہے، اس کی قطعی نہ کوئی اخلاقی جواز ہے، نہ اس کا کوئی قانونی جواز ہے. بہت بہت شکریہ. صاحب یہ بتا دیں کہ اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ جس طرح شاید اپوزیشن جو ہے اپنے اپوزیشن لیڈر چھڑانا چاہتی ہے، اس بات کوئی بارگین تو نہیں اس کے اوپر چل رہی کہ آپ کے اپوزیشن لیڈر بھی اندر ہے، قومی اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر بھی اندر ہے، اور سابق اپوزیشن لیڈر جو ہے خورشید شاہ وہ بھی اندر ہے. کہیں یہ سودے بازی تو نہیں ہو رہی؟ نہیں جی، ہم تو نہ سودا بازی کرنے والے ہیں. جس طرح کہ ہم نے کہا کہ ہم تو سیاست میں وہ والا کلچر لے کے آنا چاہتے ہیں جس میں کہ چیزیں سامنے ہوں، اصولوں کی بنیاد پہ ہوں، اور اگر کسی بھی ممبر پارلیمنٹ سے کوئی بھی ہو، چاہے وہ پی ٹی آئی کا ہو، کسی کا بھی ہو، اگر اس سے یہ پوچھا جائے کہ بھئی آپ نے یہ اثاثے بنائے ہیں، یہ کیسے بنائے ہیں، جو کہ مجھ سے اور آپ سے سب انکم ٹیکس والے پوچھتے ہیں، تو کیوں یہ جمہوریت اور یہ سیاست کی آڑ میں چھپ کر بجائے جوابات دینے کے یہ پولیٹیکل اس کی بات کرتے ہیں؟ تو ہم تو کوئی بھی سودا بازی لے دے نہیں کریں گے، خاص طور پہ ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے کہ اس پورے جمہوریت کو اپنے تسلط میں رکھا ہوا ہے، اپنے حصار میں لیا ہوا ہے. وفاقی وزیر اطلاع شبلی فراز میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے حلیم عادل کو فوری رہا کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے. حلیم عادل کو فوری رہا کیا جائے. شبلی فراز کی جانب سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے. اہم خبر ہے جس سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. حلیم عادل کو فوری رہا کیا جائے. شبلی فراز کی جانب سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے. وفاقی وزیر اطلاع شبلی فراز میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے اور گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے حلیم عادل کو فوری رہا کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے. حلیم عادل کو فوری رہا کیا جائے. شبلی فراز کی جانب سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے. آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر اطلاع شبلی فراز میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے مزید کہا کہ سندھ کا رویہ 70 کی دہائی میں لے جاتا ہے. حلیم عادل نے سندھ حکومت کی غنڈہ گردی کی نشاندہی کی. سندھ حکومت نے حلیم عادل کے خلاف انتقامی کارروائی کی. پہلے حلیم عادل شیخ کا فارم ہاؤس گرایا گیا. حلیم عادل شیخ کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا. سندھ حکومت نے پی ٹی آئی کارکنان کو ظلم کا نشانہ بنایا. مزید انہوں نے کہا کہ سندھ حکومت حلیم عادل سے سیاسی انتقام لے رہی ہے. اس کے ساتھ ہی ساتھ حلیم عادل کو فوری رہا کرنے کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے شبلی فراز کی جانب سے. ہم نے الیکشن کمیشن آف پاکستان جو کہ الیکشن کرانے کا ذمہ دار ہوتا ہے اور جو ایون جو ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے وہ ان کے سامنے ان کی اس کے مطابق انسٹرکشنز کے مطابق وہ ایکٹ کرتی ہے. اب جو ہم کہہ رہے ہیں کہ جو ڈسکا میں ہوا، کل میں وہاں پہ گیا بھی تھا، اس فیملی کے وہ نوجوان جو کہ اس کی نوجوان بیوہ، اس کی ماں، اس کے خاندان، بھائی کو جو دیکھا تو دل خون کے آنسو رویا. کیونکہ ہم تو نہیں چاہتے، الیکشنز تو ہوتے رہتے ہیں، سیٹیں آتی جاتی رہتی ہیں، لیکن انسانی جان واپس نہیں آتی ہے. اس قسم کا کلچر یہ پاکستان مسلم لیگ نون نے پہلے بھی، چاہے وہ فیصل آباد ہو، چاہے وہ ماڈل ٹاؤن کا سانحہ ہو، یہ بات الیکشنز یا نہ، یہ ایک غیر جمہوری سوچ کی عکاسی کرتا ہے. یہ اس سوچ کی عکاسی کرتا ہے جو دھونس اور طاقت کے ذریعے، لالچ کے ذریعے وہ
इंतखाबात के नताइज को मुतासिर करे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक जमहूरी पार्टी है, हमारी एक जद्दोजहद है, और जो भी इलेक्शंस हुए हैं हमने उसको मनवान माना, लेकिन ये तो हो नहीं सकता कि जो इलेक्शन आप जीतें वो ठीक है और जो न जीतें वो धांधली है। वफाकी वज़ीर इत्तलात